جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لفظ مطلب، اس کے روٹ ورڈ یا مادہ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے. روٹ ورڈ ہمیشہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. بہت کم الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا روٹ ورڈ 4 حروف پر ہوتا ہے، یعنی ان کو رباعی کہتے ہیں. لیکن زیادہ تر جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اور روٹ ورڈ ہمیشہ الگ الگ حروف کی شکل میں لکھا جاتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کسی لفظ کا روٹ ورڈ یا مادہ ہے یا اصل لفظ ہے. تو سب سے پہلا لفظ ہے اعوذ. اعوذ میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو مادہ ہے، وہ ہے عین واو زال. یہ اصل لفظ ہے، روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے. یعنی اعوذ کے علاوہ بھی اور اس روٹ ورڈ کے ساتھ کئی اور حروف بھی ہیں اور الفاظ بھی ہیں، لیکن ان تمام الفاظ میں اگر یہ روٹ ورڈ موجود ہے تو پھر اس روٹ ورڈ کے ساتھ جو اس کا معنی ہوگا وہ ان کے اندر موجود ہوگا. مثلا عین واو زال کا جو بنیادی معنی ہے لغت میں، وہ کیا ہے؟ کسی کی پناہ لینا اور اس کی حفاظت میں محفوظ ہو جانا. یہ اس کا بنیادی معنی ہے عین واو زال کا. اب اس معنی کے ساتھ، اس روٹ ورڈ کے ساتھ کسی طرح کا بھی کسی شکل میں کوئی لفظ آ جائے تو ہمیں اس لفظ میں جو اس کا مطلب ہے، جو مفہوم ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اس لیے کہ ہمیں اس کا جو بنیادی معنی ہے اس روٹ ورڈ کا وہ ہمیں پتہ ہے، اور وہ ہے پناہ یا حفاظت. یہ اس کا بنیادی معنی ہے. اب اسی سے یہ ایک لفظ ہے اعوذ. یہاں تھا اعوذ اور یہاں ہے اعوذ. اعوذ میں بھی جو روٹ ورڈ ہے وہ یہی ہے عین واو زال. یہ جو لفظ ہے اس کی شکل بدلی ہے، جو حروف ہیں ان کی ترتیب بدلی ہے، لیکن اس کا بھی معنی اسی نسبت سے ہے عین واو زال سے، جس کا معنی کیا ہے؟ کسی کی پناہ لینا اور اس کی حفاظت میں محفوظ ہو جانا. اب یہ جو اعوذ ہے، اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ مادہ جس نے حال ہی میں بچے کو جنم دیا ہو. اور جب کوئی ماں، کوئی مادہ
बच्चा जन्म देती है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या जिम्मेदारी है उसकी? वो अपने बच्चे के पास रहती है और उसकी हिफाजत करती है। कब तक? जब तक कि वो छोटा रहे। यानी इसमें भी मफहूम क्या पाया जाता है? हिफाजत का, पनाह का। अब इसकी एक खूबसूरत मिसाल एक मुर्गी और उसके साथ चूज़ों की है कि वो मुर्गी जहाँ कहीं भी जाती है वो चूज़े उसके साथ होते हैं। मुर्गी अगर दौड़ती है तो वो चूज़े भी उसके साथ दौड़ते हैं। मुर्गी अगर कहीं कोई दाना चुगती है तो वो चूज़े भी उसके साथ दाना चुगते हैं। मुर्गी अगर कहीं बैठती है तो वो जो चूज़े हैं वो उस मुर्गी के परों के नीचे उसकी हिफाजत में आ जाते हैं और मुर्गी उनको पनाह देती भी है और पनाह में लेती भी है। ये है आइन वाव जाल का बुनियादी मफहूम और उसकी मिसाल। यानी पनाह में लेना भी और पनाह देना भी, ये दोनों मफहूम इसमें पाए जाते हैं। अब इसी लफ्ज़, इसी रूट वर्ड के साथ और भी कई अल्फाज हैं जिनके अंदर इसी रूट वर्ड के साथ और इस रूट वर्ड का जो असल माना है वो उनके अंदर मौजूद होता है। मसलन ये लफ्ज़ है तावीज़। तावीज़, इसके अंदर भी जो रूट वर्ड है वो मौजूद है आइन वाव जा, और इसका मतलब वही है पनाह, हिफाजत। अब ये जो अल्फाज हैं इस रूट वर्ड के साथ, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं और ये तमाम अल्फाज जो हैं इनके अंदर असल रूट वर्ड, असल लफ्ज़ अपने माना के साथ मौजूद है। मसलन ये है तावीज़। तावीज़ में ये एक मशहूर लफ्ज़ है तावीज़। इसके अंदर भी जो रूट वर्ड है वो यही है आइन वाव जा। लफ्ज़ जो है इसकी शक्ल उससे मुख्तलिफ है और जो हरूफ हैं उनकी तरतीब भी मुख्तलिफ है, लेकिन इसके अंदर भी रूट वर्ड वो मौजूद है उसी तरह से आइन वाव जाल। और तावीज़ भी किस लिए गले में डाला जाता है? हिफाजत के लिए। तो इसके अंदर भी वो जो असल माना है असल रूट वर्ड के साथ वो मौजूद है। क्या? यानी हिफाजत। तावीज़ भी क्या करता है? जो लोग तावीज़ अपने गले में डालते हैं वो अपनी हिफाजत के लिए डालते हैं, ख़तरे से बचने के लिए, ख़तरे से महफूज रहने के लिए, नुकसान से बचने के लिए। इस तरह ये है मौज़तैन। मौज़तैन कहते हैं कुरान करीम की वो जो आखिरी दो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह अन्नास, इन दोनों सूरतों को भी मुअज़्ज़तैन कहते हैं। मुअज़्ज़तैन से मुराद ये है कि वो सूरतें, वो दो सूरतें जिनको पढ़कर शैतान के शर से महफूज रहा जा सकता है। इनके अंदर भी जो रूट वर्ड है मुअज़्ज़तैन, वही रूट वर्ड है आइन वाव जाल और उसी मफहूम के साथ है। यानी
کسی کی پناہ لینا یا اس کی حفاظت میں محفوظ ہو جانا، یہی مفہوم اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ لفظ جو ہے اس کی شکل بدلی ہے، اور جو حروف ہیں ان کی ترتیب بدلی ہے۔ مطلب کے حساب سے، مطلب کے نسبت سے اس کا مطلب وہی ہے جو یہاں ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہ ہے تعوض، اس میں بھی روٹ ورڈ وہی ہے، لفظ کی شکل بدلی ہے، حروف کی ترتیب بدلی ہے، معنی وہی پایا جاتا ہے عین واو زال۔ عین واو زال سے مراد یعنی حفاظت، پناہ۔ استعاذ میں بھی لفظ کی شکل بدلی ہے، حروف کی ترتیب بدلی ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو روٹ ورڈ ہے اصل وہ موجود ہے، عین واو زال موجود ہے اس کے اندر۔ اسی طرح سے یہ عین الف زال ہے، لیکن یہ جو الف ہے عربی کے 3 حروف ایسے ہیں جنہیں الف، واو اور یا جو حروف مدہ ہیں، جس طرح انگلش میں واول ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی 3 حروف ایسے ہیں جن کی شکل جو ہے وہ مختلف الفاظ میں بدلتی رہتی ہے۔ تو یہاں واو کی جگہ پہ حمزہ ہے، الف ہے، تو یہاں پر بھی اصل روٹ ورڈ موجود ہے اصل معنی کے ساتھ۔ اسی طرح یہ ہے اذتو، اس میں بھی وہی روٹ ورڈ موجود ہے اور اصل معنی کے ساتھ۔ لفظ جو ہے اس کی شکل بدلی ہے اور حروف کی ترتیب بدلی ہے، لیکن معنی وہی پایا جاتا ہے جو اصل لفظ تھا، عین واو زال۔ اب اس کے بعد ہے باللہ۔ باللہ میں ایک لفظ ہے بازر بی۔ یہ جو بازر بی ہے عربی میں با کے 17 معنی ہیں، اور ہر جگہ با کا کیا مطلب ہوگا یہ اس آیت کی نسبت سے وہاں اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ یہاں بازر بی کا مطلب ہے ساتھ، اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ لام ہا، الہ، یہ اصل روٹ ورڈ ہے، اور اسی سے ہے الہ۔ اور الہ کا جو مفہوم لغت کی کتابوں میں ہے وہ کیا ہے؟ ایسی ہستی جس سے خطرات اور مشکلات میں پناہ حاصل کرنے کی استدعا کی جائے، جو نفع نقصان کی مالک ہو، جس کا غلبہ اور اقتدار تسلیم کر کے اس کے قانون اور حکم کی پیروی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے، بنیادی معنی ہے الہ کا۔ جہاں کہیں بھی اس روٹ ورڈ کے ساتھ کوئی لفظ آئے گا، چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو، اگر اس کے اندر یہ روٹ ورڈ موجود ہے تو اس کا جو معنی ہوگا وہ یہی ہوگا جو یہاں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے یا جو لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑی سی مشکل ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو الہ ہے، الہ تو
مشرکین کے بھی ہیں. جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو بیت اللہ میں 360 بت موجود تھے جو مختلف قبائل کے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، یعنی وہ ان کے الہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ہاتھوں سے ان تمام بتوں کو پاش پاش کیا. تو اب الہ تو ان کے بھی ہیں جو مشرکین ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اور الہ ہمارا بھی ہے جو ہم مسلم ہیں. تو فرق کیا ہے؟ تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے جو لوگ واقف ہیں تجوید سے، جنہوں نے تجوید رول سیکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو وہ حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے. یہاں اللہ کے نام میں یہ دیکھیں کہ لام ہے اور لام مشدد ہے، یعنی لام پر تشدید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لام ہے یہ 2 بار پڑھا جاتا ہے. تو لام 2 بار پڑھا جانے کی وجہ سے یہ جو الہ ہے یہ اصل میں الہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الالہ ہے. الالہ، کیونکہ لام 2 بار پڑھا جا رہا ہے. تو ال خاص کے لیے ہوتا ہے. الالہ یہ بھی، اس کا بھی مفہوم وہی ہے الہ، لیکن یہ الہ کون سا الہ ہے؟ اس کی خاصیت ہے جس کی وجہ سے اس کی اپنی انفرادیت ہے. الہ تو وہ ہوتا ہے جس کی ہم نے یہ تعریف پڑھی ہے، اور اگر یہ تعریف الہ کے اندر موجود نہ ہو تو وہ الہ نہیں ہوتا. اصل الہ کون ہے؟ الالہ. وہ الالہ کون ہے؟ جو اکیلا ہے، واحد ہے، ایک ہے. یعنی الالہ سے مراد اللہ، اور اللہ ایک ہے. جبکہ مشرکین کے الہ جو ہیں وہ بے شمار ہیں، مختلف ناموں سے ہیں. وہ جو الہ ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارا الہ ہے الالہ، یہ نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ جو الہ ہے الالہ یہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. پھر یہ جو الہ ہے الالہ، یہ جو مسلم ہیں ان کا عقیدہ ہے اس پر، یعنی ہمارے عقیدے کی بنیاد ہی یہ ہے الالہ، اللہ. کون سا الہ؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں. یعنی اگر الہ ہے تو صرف اللہ ہے، الالہ ہے، الالہ. اور کوئی الہ اس قابل نہیں. کس قابل نہیں؟ نہ تو وہ زندگی دیتا ہے نہ ہی موت دیتا ہے. اللہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، اور ہر چیز کا مالک بھی ہے. اس کائنات کا مالک وہی ہے. لیکن وہ الہ جو مشرکین کے ہیں ان کے قبضہ قدرت میں کوئی چیز نہیں، نہ وہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں
بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، اور پھر وہ رزق بھی نہیں دیتے۔ الالہ جو ہے یعنی اللہ، یہ اپنی ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے اور پھر اپنی ساری مخلوق کی حفاظت بھی کرتا ہے، یعنی اپنی مخلوق کی، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ان کو قبول بھی کرتا ہے، یعنی اپنی ان تمام صفات میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے۔ لیکن مشرکین کے جو الہ ہیں وہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں اور کئی گنا ہیں، لیکن الالہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ یہ فرق ہے الہ میں اور الالہ میں۔ یہ فرق جو ہے، یہ فرق جب تک سمجھ نہیں آئے گا ہمیں الہ کا مفہوم بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ الہ مشرکین کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو الالہ ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ بادشاہی میں نہ اس کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اس ساری کائنات کا مالک ہے اور اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے۔ یہ ہے فرق الہ میں اور الالہ میں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم باقی جو 3 الفاظ رہ گئے ہیں، من الشیطان الرجیم، ان کا روٹ ورڈ یا مادہ کے ساتھ لفظ لفظ ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔